मैडम जी, आपसे मिलने कोई आया है। वो जो ही थर्ड ईयर क्लास लेकर निकली तो इसके डिपार्टमेंट की मासी ने फिलफोर इतला दी। मुझसे मिलने? इसके दिल में वसवसे जागने लगे क्योंकि वो जानती थी कि प्रोफेसर दानियाल जो हैं वो लंदन से वापस आ चुके हैं। इसी वजह से बहुत मोहतात और चौकस रहती थी कहीं नहीं कि कोई चाल ना हो। कौन है? तुमने मुलाकाती का नाम नहीं पूछा? और कहाँ बैठाया? वो जी विजिटिंग रूम में बड़ी सी सुरमई गाड़ी में आई थी। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की लेक्चरर मिसेस अरशीन बुखारी से मिलना है, यही कहा था उन्होंने। और नाम था उनका लैला शाह। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। वो पुरसकून कदमों से विजिटिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। लैला शाह को वो अच्छी तरह जानती थी। बड़े ज़बरदस्त और खुले स्टाइल की फोटोग्राफर थी। दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की फैशन मैगजीन जिसके दम से चल रहे थे। चाहती तो अपना मैगजीन भी लॉन्च कर सकती थी, मगर वो आज़ाद, मुंश और बेफिक्र मिजाज की औरत थी। ज़िंदगी गुजारने का इसका अपना एक स्टाइल था। वो अपने लाइफ सेट में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काम के मामले में वो अपनी बॉस खुद थी और खुद ही वर्कर। इसका शुमार ऐसे लोगों में किया जाता था जिनकी ज़िंदगी में मुहिम जोई, इसरार और तजस्सुस, हंगामा आराई और तस्खीर कायनात के लिए जुनून खेज जद्दोजहद से इबारत होती है। वो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत दफ़ा अपनी खींची हुई तस्वीर पर इनाम ले चुकी थी और अब तो ये मशगला कारोबार की शक्ल इख्तियार किया था। इसने अपनी वसी और रीज़ कोठी में कैमरा फिल्म की डेवलपमेंट का मुकम्मल प्रोसेस तामीर करवा रखा था। वो अव्वल ता आखिर सारा काम खुद करती थी। अरशीन से पहली मुलाकात इसकी पिछले साल आर्ट्स काउंसिल में हुई थी, जहाँ इसकी नुमाइश की तस्वीर लगी हुई थी। वो तो रब्त व ज़ब्त बढ़ाने के चक्कर में थी, मगर अरशीन की अदम दिलचस्पी के बायस मामला आगे ना बढ़ा। वो लैला शाह को महज मुरव्वतन बर्दाश्त करती थी, गोया कि दोनों के दिल का ताल्लुक सनफ़ लतीफ़ की तकरीबन एक ही शाख से था। मगर लैला शाह के अप्रोच इससे कतई मुख्तलिफ थी। इसके काम के स्टाइल में जारियत, बेबाकी और बाजारीपन था, जिसे वो गैर मुल्की रसालों में फोटोग्राफी की ऑर्डर्स की तकमील में खूब उभारती थी, क्योंकि मुल्की सतह पर बहरहाल इतनी गुंजाइश नहीं निकलती थी। अरशीन इसके फ़न की मोतरफ थी। वो बिलाशुबा बहुत बारीक बीनी और अर्क रेजी से अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करती थी, मगर गैर मुल्की सतह पर वो जिस धड़ल्ले से सनसनी खेज फ़ोटो सेशन तैयार करती थी ना, वो अरशीन के हिस्से लतीफ़ पर सख्त ग्रां गुजरती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रास्ता भूल पड़ी? अरशीन ने बड़े सरसरी से अंदाज में से मुखातिब किया था। जनाब, आप जैसी मारूफ मुसव्वरा बुलाएं तो हम सर के बल आएं, मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। मारूफ होने की तो खैर तोहमत है, बस उल्टे सीधे ब्रश मारकर रंगों का खेल सजा लेते हैं। मशहूर व मिसाल तो आपका फन है ना, जिसके हर तरफ चर्चे हैं। तुम चाहो तो ऐसी ही शोहरत मुझसे दुगनी कमा सकती हो अरशीन, फकत चंद लकीरें खींचकर। मैं तो पिछले एक बरस से कहती आ रही हूँ, एक बार जुर्रत करो, देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लोकल सतह पर इस घिन खाए मुआशरे की मासूमाना अक्सबंदी से क्या हासिल? अरे भाई, बाहर की डिमांड के मुताबिक तस्वीर बनाओ, इनमें वहशत दीवानगी के शौक रंग भरो और फिर किसी मगरबी मुल्क में अपनी तस्वीर की नुमाइश करो। देखना तुम्हारा नाम पर लगा कर उड़ेगा। उड़ने से पहले कदमों को ज़मीन पर जमाना सिखाया जाता है मैडम, और मैं तो अभी अपने वजन पर खड़ा होना भी नहीं सीख पाई। मुझे अपना सबक याद करने दें। आप अपने सर्कल में घूमती रहें। यूं भी हम एक मंजिल के मुसाफिर तो नहीं है ना। आपको ऊंची उड़ानों का जुनून है और मैं ज़मीन से अपना राब्ता नहीं तोड़ सकती। आपकी तस्वीरें देखकर ना मुझे यूं लगता है अरशीन, जैसे उन्होंने टोपी वाला बुर्का पहन रखा। अरे कुछ नुमाया नहीं होगा तो मरकज नजर कैसे बनेगा? ये मेरा या आपका नहीं, साहिब ज़ौक़ अफराद का दर्द सर है। यूं भी देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। बहरहाल अरशीन, मैं एक छोटे से काम के लिए यहाँ आई थी। आपसे थोड़ी सी शनासाई है तो सोचा आपको ही ज़हमत दूँ। जी सही नसीब।
مجھے ماڈلنگ کے لیے کچھ نئے تر و تازہ اور کم سن چہروں کی ضرورت ہے۔ کالج کی جو لڑکیاں شوقیہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں وہ اس اشتہار کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر پرنسپل نے اجازت دی تو اسے گرین بورڈ پہ لگوا دوں گی۔ تھینکس۔ ارے یہ تو بہت معمولی کام ہے لیلا، اٹس اوکے۔ عرشین اس کے ہمراہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی رسمے سے انداز میں مسکرائی۔ تو پھر ایک اور نوٹ کر لیجیے، آپ کے کالج میں جب فیشن شو ہو تو مجھے بروقت مطلع کیجیے گا۔ لیلا شاہ ایسے تمام فنکشنز میں شامل ہونا ضروری سمجھتی تھی جہاں خوبصورت اور پرکشش لڑکیاں سے میل ملاپ کا مواقع مل سکے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ ارے ہاں، ایک اہم بات تو بتانا بھول گئی۔ اب کیا رہ گیا؟ میں نے لڑکیوں کی دلچسپی کے لیے کچھ گھریلو اور کاروباری قسم کے شارٹ کورسز نکالے ہیں، انسٹیٹیوٹ کھولا ہے۔ یہ اس کا اشتہار ہے، یہ میری ذاتی رہائش گاہ پر ہے۔ پلیز ذرا اسے بھی گرین بورڈ پر لگوا دو۔ عرشین اب کچھ پریشان ہونے لگی۔ بلا لیلا شاہ جیسی با اختیار اور با اثر شخصیت جو ملک کے بڑے بڑے اخباروں میں اشتہار دے سکتی تھی، اسے کیا پڑی؟ ایک چھوٹے سے کالج میں اشتہار لگانے کے لیے وہ بنفس نفیس خود چلی آئی۔ میں نے اخبارات میں بھی دے دیا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کالج کے فریش اور ینگ سٹوڈنٹس میرے پاس آئیں اور ان کورسز سے مستفید ہوں۔ اوکے لیلا، سر میں اندر آ جاؤں؟ اس کی لرزتی قامتی خدشوں کے وزن سے بوجھل آواز نے کمرے کے پرسکون اور خاموش ماحول کو منتشر کیا۔ درِ نایاب بہت ڈرے ڈرے انداز میں مہران کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ فوکل گلاسز لگائے یونیفارم میں اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں کرسی پر بیٹھا فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ قدرے جھک کر پڑھنے کی وجہ سے فراخ پیشانی پر سیاہ بالوں کا گچھا سایہ فگن ہو گیا تھا۔ مغرور روشن سبز آنکھیں جن کے سحر کے بڑے چرچے سن رکھے تھے نہایت سرد سے کاغذات کے ساتھ ساتھ جنبش کر رہی تھیں۔ اس کا جسم کسی ایتھلیٹ کی طرح مضبوط اور شاندار تھا۔ اس کے نشست و برخاست اور انداز و اطوار کی بے نیازی میں صنف مخالف کے لیے بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ متوقع کھچائی کے پیش نظر اس کی آواز قبل از وقت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ سلیوٹ کرنے کے بعد مدبانہ انداز میں اس کے سامنے یوں کھڑی ہوئی جیسے کٹہرے میں بلائی گئی ہو۔ مہران نے فوکل گلاسز اتارے۔ 3 دن پہلے آپ کے علاقے میں ایک کدیڑ عمر رضیہ خان نامی ایک بوڑھی عورت تھی، پڑیاں بیچتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور کل دوپہر اسے آپ کے حکم پر رہا کر دیا گیا۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ کم بختی۔ جی سر، جی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس بنیاد پر رہائی کا عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا تھا؟ سر وہ ایک بے گناہ عورت تھی، بچوں والی تھی، اسے غلطی سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تو اللہ اور رسول کی قسمیں کھا رہی تھی، قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے کو تیار تھی۔ آپ کو عقل کب آئے گی مس نایاب؟ جسے آپ نے بے گناہ مظلوم عورت سمجھ کر چھوڑا ہے نا، وہ ایک مشہور لیڈی سمگلر تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے قانون کو دھوکہ دے رہی تھی، اور اپنا کاروبار اس نے جاری رکھا ہوتا۔ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ رضیہ خان کو تحویل میں لے کر اس سے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے سر۔ دیکھیے بی بی، یہ پولیس کا محکمہ ہے، کمزور دل اور کچے اعصاب کے مالک لوگوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نئی اس فیلڈ میں آئی ہیں، مجرموں کے تو ویسے بھی 1001 مکر ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ عدالتوں میں حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، منت و فریاد کرتے ہیں۔ قسمیں کھا لینے سے ضمیر کی کثافت دور نہیں ہو جاتی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے، اسے کھوجنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ رضیہ خان کو دوبارہ ٹریس کیجیے۔ گو کہ اب اس کا سراغ ملنا مشکل ہے، وہ کب کی اس علاقے سے نکل چکی ہے، لیکن بہرحال آپ کو اپنی حماقت کی سزا تو بھگتنی ہوگی۔ مہران نے فائل بند کرتے ہوئے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ نرم گلابیاں چھلکاتی چاندنی کی سی سفید رنگت، اونچا لمبا قد اور پیٹھ تک لٹکتے گھنے گولڈن براؤن بالوں کی موٹی سی چٹیاں۔
لو دیتے حسن میں معصومیت و گھبراہٹ کی آمیزش، گویا سونے پہ سہاگا تھی۔ اگر وہ یونیفارم میں نہ ہوتی تو کوئی بھی اسے انسپیکٹر ماننے پر تیار نہ ہوتا۔ روپ سروپ اور قد و قامت کے لحاظ سے تو ماڈل گرل لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری فائل کھولنے لگا۔ سر جی، داور صاحب آئے جی۔ سپاہی نے اندر آتے ہوئے زوردار سلیوٹ کے بعد مؤدبانہ اطلاع دی، اندر بھیج دو۔ داور مقامی اخبار میں کرائم رپورٹر تھا، اس لحاظ سے تھانے میں بکثرت آمد و رفت رہتی تھی۔ اب تو مہران کا ماتحت عملہ بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ صاحب سے دوستی اور خصوصی بے تکلفی اپنائیت کے سبب آفس کے سبھی لوگ اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے تھے۔ اوکے مس نایاب، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ جان بچائے سو لاکھوں پائے کے مزداق جلدی سے سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی تو اندر آتے ہوئے داور سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، السلام علیکم، میں حسین و جمیل ایس پی۔ ویسے اگر حسن کی یہی بہتات بلکہ برسات رہی تو عنقریب تھانے جنت گاہ بن جائیں گی، اور کیا مجرم کیا محترم لاک اپ میں بند ہونے کے لیے سب کی لائنیں لگ جائیں گی کہ پہلے میں۔ داور کا بلا کا شوخ و شریر انداز ہمیشہ کی طرح قائم و دائم تھا۔ اس کی معنی خیز نظروں نے دروازے سے غائب ہوتی در نایاب کا تعاقب کیا۔ آدھے ہی شروع ہو گئے ہیں؟ وہ حیران مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ واحد داور ایسا شخص تھا جو اسے نپی تلی گفتگو کرنے والے پرتکلف بندے سے آزادانہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ ویسے یہ کسی ٹی وی سیریل کی ریہرسل کے لیے تو نہیں آئی تھی نا؟ ایسی نرم و نازک، معصوم اور ہوش اڑا دینے والی چیز لیڈی پولیس میں نہیں پائی جا سکتی۔ ان کے تو آپا جی ٹائپ کرخت چہرے اور ماشاءاللہ قسم کی صحت دیکھ کر اچھا خاصا مجرم بھی جو ہے وہ توبہ تلا کر سیدھی راہ پر آ جائے۔ بکواس نہیں کرو، یہ ایس آئی در نایاب ہے، 2 ماہ پہلے بھرتی ہوئی ہے۔ جب سے ان کی تعیناتی ہوئی اس دوران تم وزارتی وفد کے لیے لندن کی سیر کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ویسے کس ویمن اسٹیشن پر تعینات ہے یہ شہزادی حسن آرا بیگم کی؟ میں آج ہی تمہاری کوٹھی میں ڈاکہ مار کر پیش ہو جاتا ہوں، اس بہانے 24 گھنٹے دیدار تو رہا کرے گا نا۔ ضرور جانو، سر پھروں کا علاج بڑے ماہر طریقے سے کرتی ہیں۔ ان کے ہمراہ ڈرائنگ روم کی سیر بھی کر لو گے تو طبیعت خود بخود بحال بلکہ نحال ہو جائے گی۔ یہ کام تھا تمہارے گھریلو ملازم بھی بڑی اچھی طرح کرتا ہے۔ میں نے پرسوں شام کو فون کیا اور کہا حسین و جمیل ایس پی کو بلا دو۔ یہاں اس نام کے ایس پی نہیں رہتے۔ تنگ کرنے کے لیے کوئی اور نمبر نہیں سوچتا؟ میں فارغ بیٹھا تھا کہ گھنٹیاں کھڑکا دی۔ کس محنت سے آلو کے بھجیا بنا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اجی حضرت، ہم گناہ گار کانوں نے تو آج تک یہی سنے کہ آلو کی بھجیا ہوتی ہے، بجیا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی نئی ڈش ایجاد ہوئی ہے تو ہم اس عظیم بے خبری پر خطاوار ٹھہرتے ہیں۔ آگے سے تگڑا سا جواب ہے، بند کرتے ہیں فون یا میں بلاؤں پولیس کو؟ ہمارے گھر میں چلتی پھرتی پولیس موجود ہے، 1 سیکنڈ میں مزاج درست کر دے گی۔ جیسے جانے کیسا گھٹیا فیشن نکلا ہے رانگ نمبر پر تنگ کرنے کا۔ اور اس کے بعد زوردار آواز کے ساتھ فون پٹخ دیا گیا۔ مہران بے ساختہ ہنسا اور کہنے لگا، تمہارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ایک پولیس آفیسر سے تعلق کے سبب ناظر خود کو کسی سراغ رساں سے کم نہیں سمجھتا تھا، اور تم نے بھی تو حد کر دی تھی، سیدھے طریقے سے میرا نام نہیں لے سکتے تھے۔ بھئی اس میں بھی تمہارے لیے امتیاز کا پہلو نکلتا ہے۔ ایس پی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حسین و جمیل ایس پی شاید کبھی کسی نے دیکھے ہو۔ میں نے تو یہ خطاب دے کر ایک طرح سے تمہاری شناختی سمبل کی وضع کی تھی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام بھی ہے۔ سپاہی چائے لا چکا تھا، ساتھ میں نفیس قسم کے بسکٹ بھی تھے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ کی پلیٹ اس بات کی گماز ہوئی کہ مہمان کی آمد و اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ اور کس کیس پر کام کر رہے ہو آج کل؟ چائے پی کر داور جلدی سنجیدہ ہو گیا۔ بہت سے زیر غور ہیں، بطور خاص کسی ایک پر کام نہیں ہو رہا۔ یار یہ لیلا شاہ وہی ہے نا جس کا کمرشل فوٹوگرافی میں بڑا نام ہے، فری لانسر فوٹوگرافر، اور بہت سے ملکی اور غیر ملکی رسالوں کے لیے کام کرتا ہے۔ مہران سوچتی ہوئی متفسرانہ نظروں سے داور کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑا چلتا پرزائی عورت، شہر کی چند امیر و کبیر اور بارسوخ خواتین میں شمار ہوتا ہے، بڑی عالیشان کوٹھی میں بھی رہتی ہیں،
شکل و صورت بھی مقناطیس کی طرح کھینچی رہتی ہے. عمر بھی زیادہ کوئی نہیں ہے، یہی کوئی 28-29 سال کی ہوگی. آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اور میڈم ابھی تک سنگل ہے. ضرور سوچو اس بارے میں. داور ایک آنکھ میچ کر سرگوشیانہ گویا ہوا وہ حسب عادت پٹری سے پھر اتر چکا تھا. لا حول ولا قوت. مہران نے بری طرح سے گھورا. میں نے اس سے رشتہ داری نہیں جوڑنی. کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو. مجھے شبہ ہے کہ یہ خاتون کسی مافیا کے لیے کام کرتی ہے، کم از کم اس گروہ سے تعلق رکھتی ہے. تم بھی اپنے طور پر پتہ کرو. میں کسی کلو کی تلاش میں ہوں. ثبوت کے بغیر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی. مہران تھوڑی بھی ہاتھ رکھا سوچ میں ڈوب گیا. ویسے میرا ارادہ ہے کہ SI درِ نایاب کو آفیشیلی اس کام پر لگا دوں. وہ بوکھلاہٹ میں بے اعتمادی کا شکار ہو کر نادانی ضرور کرتی ہے، لیکن اپنی فیلڈ میں ہوشیاری، مستعد اور ذمہ دار ہے. اس نے حال ہی میں ایک بہت اہم کیس حل کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. یوں بھی نئے نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازموں میں ایک قدرتی سا جوش و جذبہ اور چوکسی پائی جاتی ہے. کتنا نیک ارادہ ہے نا. اس پر فوری عمل کرو. مجھے تو ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اس کیس میں میرا کام تمہارے ساتھ کام کرنا کتنا ضروری ہے. داور باز آ جاؤ. مہران نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اس یقین کے ساتھ کہ مقابل پر اس تنبیہ کا چندہ اثر نہ پڑتا. ویسے وہ جانتا تھا کہ داور کی یہ شوخیاں محض زبان و کلامی تک محدود ہیں، وہ بھی محض مہران کو تنگ کرنے کے لیے، ورنہ فطرتاً وہ اخلاقی اقدار کا لحاظ رکھنے والا، مخلص و جانثار اور متجسس مزاج شخص تھا. نچلا بیٹھنا جس کی سرشست میں شامل نہیں تھا، وہ ستھرا نتھرا صحافی جو بھکنے اور جھکنے کے معافی سے نابلد تھا. ہائے، ناراض کیوں ہوتے یار؟ تم کہو تو تمہارے حق میں دستبردار دیتا ہوں. اچھا ہے، پولیس کی حسین جوڑی وجود میں آئے گی. آئے ہائے. جواب میں مہران کے ہاتھ میں دبی ہوئی اسٹک نے بڑی سرعت سے اس کے دائیں بازو کا مزاج پوچھا. ثابت ہو گیا. کبھی تھانے والوں سے دل نہیں لگانا چاہیے. جو لگائے گا وہ یہی شعر پڑھے گا اور باہر نکلے گا. اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا. وہ واویلا کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. یہ صحافیوں کو کچھ زیادہ ہی عادت نہیں ہوتی مبالغہ آرائی کی؟ ہم تو محض مغالبہ آرائی کرتے ہیں، اور تم لوگ ستم آرائی، ہنگامہ آرائی، محفل آرائی اور نہ جانے کیا کچھ کرتے. لگتا ہے کلائی کا جوڑ ٹوٹ گیا. وہ شور مچاتا ہوا باہر نکل گیا، اور مہران دھیما سا تبسم لبوں پر دبا کر فائل پر جھک گیا. اور اسی لمحے اس کا موبائل بجا. اس نے اٹھا کر آن کیا. مہران، میرے اچھے بھائی، کیا ابھی اس وقت گھر آ سکتے ہو؟ کیوں؟ اس وقت کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ اس نے کچھ حیران ہو کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا جو دوپہر کے 1 بجا تھی. یہ بتاؤ نا. آ سکتے ہو. ویسے بھی لنچ ہے اور لنچ آج شروع ہونے والا ہے. یقیناً تمہارے پاس آدھا گھنٹہ تو ہوگا نا. یہ تو بعد کی بات ہے، آپ پہلے معاملہ بتائیے. بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ معاملہ سن کر انکار نہیں کرو گے. میں کن الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں ان چکروں سے. میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں. میری دلچسپی کا مرکز کچھ اور ہے. مجھے وہی کرنے دیجیے جو میری سرشت میں ہے. فطرت کے خلاف نہ چلائیے. اگر آپ کو محترمہ سے اتنی ہمدردی ہے تو ایسا کریں، کوئی دوسرا بندہ ڈھونڈ لیں. عقل کے اندھوں کے شہر میں کوئی کمی تھوڑی ہے. اس نے ترشی سے کہہ کر موبائل آف کرتے ہوئے سر جھٹکا. 3-4 منٹ بعد دوبارہ بیل ہوئی. گھنٹی کا شور ہوا. پلیز مہران، میں نے اتنی مشکل سے اپنے گھر بلایا. میرا تماشا کیوں بنوا رہے ہو؟ وہ کھا تو نہیں جائے گی تمہیں؟ نازش. اوکے، میں آ رہا ہوں. آج یہ قصہ بھی نمٹ جائے گا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا. آ رہا ہے. پہلے آفس سے گھر جائے گا یونیفارم بدلنے کے لیے. نازش نے واپس ڈرائنگ روم میں آ کر اطمینان چھلکاتی مسکراہٹ سمیت ارشین کی طرف دیکھا. تم تسلی سے بیٹھو، گھبراؤ نہیں. بہت نائس بندہ ہے، کچھ نہیں کہے گا. تم طریقے سے ساری صورتحال سمجھا دینا، وہ یقیناً قائل ہو جائے گا. اور اس سارے معاملے میں تمہاری طرف سے کوئی حمایت نہیں کروں گی. اس کی غلط فہمی اور گلے شکوے دھل گئے تو خود بخود نرم پڑ جائے گا. میری بات سنیں ابیا، یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. آمنے سامنے کی کوئی ضرورت نہیں.
ضرورت ہے بھائی، زندگی تم لوگوں نے گزارنی، جو بھی معاملہ تم دونوں کے درمیان طے آ جائے گا۔ ہم اضافی کردار ہیں، مین رول تو تمہارا ہے نا، تمہارا ہے یا اس کا؟ ارشین سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے میں ملبوس تھی، سیاہ ہینڈ بیگ، حتیٰ کہ کوٹ شوز بھی سیاہ تھے۔ چہرے پر انجانی سے گھبراہٹ و بے چینی ڈیرا جمائے تھے۔ اس نے کل ہی سے اپنے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا۔ دانیال کل گھر پر نہیں ہوں گی، کیا تم کالج سے واپسی یا درمیانی وقت میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آ سکتی ہو؟ بہت ضروری کام ہے، ایڈریس بھی سمجھا دیتی ہوں۔ ارشین کی آمد کے بعد گوش گزار کیا گیا تھا۔ کیا پروفیسر صاحب کے علم میں ہے کہ آپ نینی کے ساتھ میرے رشتے کی بات کرنے گھر آئی تھی؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو نہیں، اور بالفرض ہو بھی گیا تو کبھی وہ مجھ سے براہ راست نہیں پوچھیں گے، مثلاً خاموشی اختیار کر لیں گے۔ آپ کے سسرالی عزیز کہاں ہوتے ہیں؟ میرے ایک شادی شدہ دیور ہیں جو سعودیہ میں ہوتے ہیں، پچھلے سال ساس سسر دونوں ان کے پاس جا بسے، تب سے بس میں اور دانیال یہاں رہتے ہیں۔ اسی لمحے گاڑی کا ہارن بجا۔ میرا خیال ہے مہران آ گیا، میں دیکھتی ہوں اور تم ذہنی طور پر تیار رہنا، میں اسے ادھر بھیجتی ہوں۔ ارشین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس کا براہ راست سامنا کرنے کے خیال سے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس ہوئی۔ ایک نامعلوم سے چبھتی ہوئی کسک رگ رگ میں اذیت بھر رہی تھی۔ وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، کس طرح پیش آئے گا؟ وہ چاہتی تھی کہ ان سوالوں کا جواب پانے کے مراحل سے نہ گزرے۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ایسا کرنے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں صرف ملال رہ جائے گا۔ نازش کے جانے کے بعد 3-4 منٹ بعد دروازہ دوبارہ چرچرایا۔ نازش چونکہ جا چکی تھی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دھیرے دھیرے کھلتے دروازے کو دیکھا۔ چونکہ فرش پر قالین بچھا تھا، اس لیے بے آواز قدموں سے کوئی چلتا ہوا اس تک پہنچا۔ وہ آہستگی سے اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ کیا خاندان ہے آپ کا؟ جی؟ شریف گھرانے کی لڑکیوں کے تو طور اتوار ایسے نہیں ہوتے۔ کون ہو تم اور کیا مقصد ہے اس سارے ڈرامے کا؟ نازش بے وقوفی کی حد تک مخلص واقعہ ہوئی ہے۔ انہیں نہیں تو تم برابری کے لوگوں کے ساتھ تو ملتی، مگر میں بہت ٹیڑھا بندہ ہوں، بندے کی کھال میں گھس جاتا ہوں۔ بظاہر معصوم و معزز نظر آنے والے بڑے بڑے مجرموں کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے خود بتا دو کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ صورتحال ایسی اعصاب شکن تھی کہ اس سے کوئی بات ہی نہ بن پائی۔ بے وقتی، تحقیر اور بے عزتی کے بھاری احساس نے اس کے حواس ٹھٹھرا دیے تھے۔ اپنا آپ برف میں دفن کسی لاش کی طرح لگا، عجیب سے انداز میں گویا ہوئی۔ کسیلے جام میں مقید طاہر روح بری طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ زیادہ دیر تک اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی، ورنہ احساس ذلت سے پگھل جائے گی۔ پہلے اس اسکیم کے تحت نازش کے گھر کی جڑیں ہلائیں، پھر مجھے پھنسا لیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے عورت کا یہ روپ دیکھ کر۔ اپنے والدین پہ بھی ترس نہیں آیا تمہیں؟ کیوں پیدا ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں شریف گھرانوں میں؟ زمین کا بوجھ، معاشرے کا ناسور، ماحول کی غلاظت ہوں۔ ارشین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ میری کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں رہی۔ کسی کو پسند کرنا، ان کا انتخاب کرنا یا رد عمل ظاہر کرنا ہر شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس لیے دوسرا جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ اوکے، تو پھر میں بھی یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے تمہیں رد کرتا ہوں۔ میرے نزدیک تمہارا جرم بہت بڑا ہے، ناقابل معافی۔ کیوں مردوں سے اس کا درجہ شناسائی رکھی جائے کہ وہ بھٹک کر اپنی راہ بھول جائیں؟ عورتوں کو اپنے وقار، اپنی حرمت کا از خود خیال رکھنا چاہیے، اور جو نہیں رکھتی اپنے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کم از کم عزت احترام سے تو ہرگز نہیں۔ نامعلوم اندیشوں کی چاہت اس تیزی سے اس کے اعصاب پر ابھری کہ وہ سر تا پیر ہل گئی، اور وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ ایس پی صاحب،
ضبط نفس کے زہد و تقوی اور خشوع و وضو اختیار کرنا نیک عمل ہے، مگر اتنی انتہاؤں پر پرواز نہیں کرنا چاہیے جہاں سے دوسرے لوگ آپ کو کمتر اور حقیر دکھائی دیں۔ میں مزید ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کی بہن اور ماں اپنی مرضی سے میرے گھر آئی تھی، مجھے تو محض اطلاع دی گئی تھی۔ اب مرد لوگ جب چاہیں جس انداز کو چاہیں اپنے مخصوص معنی کے قلب میں ڈھال لیتے ہیں۔ کبھی اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا کر لیجیے۔ بہرحال آپ بے فکر ہیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے حامی کبھی نہیں بھروں گی، بھلے سے کوئی 100 گولیاں میں میرے بدن میں اتار دینا تب بھی نہیں۔ اور وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔